बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार का आदमी। और जिस मुल्क में जज अपने लिए इंसाफ ना ले सके वो दूसरों को इंसाफ क्या देगा, और उस मुल्क में इंसाफ की क्या वैल्यू होगी। हालात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए और हुक्म दिया कि कल इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, लेकिन पुलिस गई इमरान खान साहब को उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थमाकर वापस आ गई। पुलिस की इतनी जरूरत नहीं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सके। कानून के मुताबिक उनकी आज गिरफ्तारी बनती है, ना उनकी कोई बेल है, ना उन्हें किसी ने गिरफ्तारी से रोका है। जिस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी है, जिस केस में उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर है, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है। इस केस में इमरान खान साहब को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो इसकी क्या वजह है? हुकूमत की रिट नहीं है, पुलिस का दिल, पुलिस की नीयत नहीं है, या फिर कुत्ती चोराना रली हुई है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये बहुत अहम मामला है। इसके अलावा आज इमरान खान साहब अदालत में जब पेश हुए तो बहुत ही खौफनाक किस्म की दो तीन चीज़ें हुई। एक तो उनके ऊपर पानी की बोतल फेंकी गई, और कहने वाले कहते हैं कि वो पानी जो है वो साफ पानी नहीं था, बल्कि कोई और किस्म का पानी था जो उनके ऊपर फेंका गया। तो ये बदला लिया गया है जो नवाज शरीफ और उनके साथियों के ऊपर जो पीटीआई की जानिब से इस तरह के हमले किए जाते थे, उस तरह का कोई रिएक्शन दिया गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब जब अदालत में पेश हुए तो जज के खिलाफ नारेबाजी की गई, हुल्लड़बाजी की गई, और अदालत के अंदर बहुत ही अजीब किस्म के मनाजर देखे गए। तोशाखाना के जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपने लिए इंसाफ मांगा है, उस पर बात करेंगे। सेनेट से तौहीन पार्लियामेंट का बिल मंजूर हो गया है, यानी हुकूमत अपनी तौहीन का बिल तो मंजूर करा रही है, लेकिन तौहीन अवाम का बिल कौन मंजूर करेगा? यहाँ रोज़ अवाम की तौहीन हो रही है, और 25 करोड़ अवाम की तौहीन हो रही है। कभी महंगाई के नाम पे उनकी तौहीन हो रही है, कभी वोट को इज्जत दो के नाम पे तौहीन हो रही है, और अब निगरान हुकूमतों के नाम पर उनकी तौहीन हो रही है। वो निगरान जिनका काम न्यूट्रल होना है, जो न्यूट्रल हो तो इलेक्शन हो सकते हैं, वहाँ पर एक नाम का आ जाना, यानी सागदार का नाम फ्लोट किया जाना, क्या ये आवाम के साथ कोई ज्यादती है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा रिएक्शन आ गया है, और लगता ही हो कि सागदार साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने से रह जाएंगे, क्योंकि मुखालफत ज़्यादा है, हमायत कम है। और वो लोग जो कि इमरान खान साहब के इंतखाबात को हमेशा धांधली और उनके हर इकदाम को हमेशा गलत कहते रहे, वो भी कहते हैं कि जनाब जो निगरान हुकूमत है वो मेरिट पे बननी चाहिए, यानी खास सब जरा कम करे वो मेरिट पे नहीं, और बाकी जो काम करे वो सब मेरिट पे होना चाहिए। तो पाकिस्तान में मेरिट सिर्फ ये है कि जो इमरान खान साहब को सूट करे वो मेरिट, और जो उनको सूट ना करे वो मेरिट नहीं है। तो इस मुल्क में एक ही शख्स लाडला था, है और रहेगा, उसका नाम है इमरान खान। बाकी तुसी जो करना है सो कर लो, चाहे उनके ऊपर 9 मई जैसे संगीन इल्जामात हों, इसके बावजूद जो है वो उनको कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। तो हालत ये है कि खास साहब से कोई सवाल ना मुनासिब कर ले तो उसका इदारा उस साफी को निकाल देता है। आज एक टीवी चैनल ने अपने मुलाजिम को इस बात पे निकाल दिया कि उसने इमरान खान से एक नाजेबा सवाल कर लिया। तो यहाँ ये हालत है कि हर शख्स जो है वो यानी फूंक फूंक के पाँव रख रहा है। पंजाब में सरकारी अफसरान के पास गाड़ियों की तादाद कितनी है उसकी तफसीलात मांग ली गई है। इस बात की तकलीफ हमें बहुत ज़्यादा है, और बाकी काम जो है वो हमने नहीं करने। जो इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा मामला दरपेश है कि सियासी इस्तेहकाम कैसे लाया जाए, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, और जो पेटी इशूज़ हैं उन पर हमारी बड़ी तवज्जो है। तो पंजाब में सरकारी अफसरान के पास गाड़ियों की तफसीलात मांग ली गई हैं, और अब सागदार साहब के चूँकि पता जो है वो कटने वाला है, उनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा हो गई है। हत्ता कि पीपल पार्टी ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने ये कह दिया कि जनाब ऐसे ही किसी शख्स का नाम जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फीड किया गया है। तो ये पीपल पार्टी इसको इंडोज नहीं करती। तो सागदार साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने की खबर जो थी वो क्या मार्केट में वैसे फ्लोट की गई थी, और दायां दिखा के बायां मारने का प्लान था, क्योंकि इससे एक बात होता है कि इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आई है, और वो लोग जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझ जाते हैं उनकी तरफ से इसकी ज़्यादा मुखालफत हो रही है, और समझाने की कोशिश की जा रही है। मुखालफत इन द सेंस ये हो रही है कि जनाब तुसी ना करना, वो वाली गलती ना करें जो गलती माजी में पीटीआई कर चुकी है। पीटीआई ने ऐसी गलती की और उसने अपनी मकबूलियत और अपनी सारी जो सियासत है वो एक कूजे में बंद कर दी, यानी 9 मई वाली गलती। जिस तरह पीडीएम ने इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाकर यानी तहरीक अदम इत्तेमाद लाकर गलती की। वो खान साहब तो एक मुर्दा घोड़ा थे, उनकी गवर्नेंस फ्लॉप थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी,
اور پاپولرٹی بالکل زمین بوس ہو چکی تھی، لیکن تحریک عدم اعتماد کے ذریعے انہیں ہٹا کر ان کو دوبارہ ایک یعنی ان کے مردہ گھوڑے میں جان ڈال دی گئی، کیونکہ سارا ملبہ پی ڈی ایم نے اپنے اوپر لے لیا۔ تو ایسی ہی جو سیاسی غلطیاں ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو بہت بھاری پڑ جاتی ہیں۔ تو اب مسلم لیگ نون کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ کوئی غلطی کرنے جا رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم بنانا غلطی ہوگی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ خواہش نواز شریف صاحب کی ہے، ان کی فیملی کی ہے، اور شریف فیملی کے بارے میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، فیملی کے لوگوں پہ انہیں زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے، تو اب وہ نگران کے معاملے میں وہ سمجھتے یہ کہ ان کی فیملی کا کوئی بندہ ہی نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے، تو اس پر ٹرسٹ کریں گے تو یہ ان کے معاملات آگے چلیں گے، ورنہ معاملات جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو یہ ٹرسٹ کا میٹر ہے، ٹرسٹ کا ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے؟ خود اسحاق ڈار صاحب نے اپنے نگران وزیر اعظم بننے کی تردید نہیں کی، لیکن اب اتنی مخالفت ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون یا تو اس فیصلے کو واپس لے گی، یا پھر یہ فیصلہ ایک فیلر کے طور پر تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانا تھا، کسی اور کو پرائم منسٹر بنانا تھا۔ اور بعض ذرا یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف تو ہے کہ کسی اکانومسٹ کو بنایا جائے، ایک خاتون کا بھی نام آ رہا ہے جو ماضی میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہی ہیں، اور ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کو بنایا جا سکتا ہے، اور کسی حد تک وہ نیوٹرل بھی ہیں۔ تو نگران اگر نیوٹرل نہیں ہوں گے تو خان صاحب کو تو موقع مل جائے گا دوبارہ زندہ ہونے کا۔ یہ ہے یعنی لب لباب کہانی دا اصل جڑا یعنی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دم زندہ ہو جائیں گے اور ان کو بڑی جان مل جائے گی۔ تو اب یہ پیغام کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ادھر سے آ رہے ہیں اور پیار سے سمجھائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ ہے نواز شریف کا۔ شہباز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا انسسٹ نہیں کر رہے اسحاق ڈار صاحب کو نگران وزیر بنانے پہ، لیکن اب چونکہ حکومت جو بندہ لانا چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جس بندے کو انڈوز کر رہی ہے وہ دونوں الگ الگ ہیں، جو ذرائع کہتے ہیں، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو وڈرا کرا لے اور حکومت سے کہ آپ اسحاق ڈار کو نہ بنائیں، کسی اور کو بنا لیں، بنائیں کسی نیوٹرل کو، تو وہ اس بندے کو لے آئیں جس کو وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک گیم پلان ہو سکتا ہے جو ابھی تک نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ بات تو عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر نگران حکومت میں اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم ہوں گے تو پھر پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ کیا ہوگا، کیونکہ ان اینی کیس پاکستان کے عوام جمہوریت پسند ہے، وہ جمہوریت طاقتوں کے ساتھ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ مارشل لاء کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ وہ جب سیاستدانوں کی بھی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ بھی مارشل لاء کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ تو مارشل لاء کے خلاف ایک ریزنمنٹ موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہیجمنی اور پاور اور ڈومینیشن کے خلاف بھی ایک ریزسٹنس ہے، مزاحمت ہے۔ تو یہ عوام جمہوریت پسند ہے، آئین پسند ہے، اور یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کی ہمیشہ خواہش بھی رکھتے ہیں اور توقع بھی کرتے ہیں۔ تو اس بار بھی توقع یہ ہے، باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب کے اوپر 900 الزامات ہیں اور ان کے وہ کہتے ہیں 900 قصور ہیں، تو ان کے اگر قصور ہیں، الزامات ہیں، ان کے اوپر جو الزامات صحیح ہیں ان کے مطابق ان کو قانون اپنا راستہ لے، ان کو سزائیں دے۔ تو آج پھر خواجہ آصف نے بھی اس کے اوپر ایک بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ دے دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اسحاق ڈار اگر نگران وزیر اعظم بنے تو پورا پروسیس متنازع ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسحاق ڈار صاحب صرف 24 گھنٹے کے وزیر اعظم کہہ لیں یا 36 گھنٹے کے وزیر اعظم کی جب سے خبر مارکیٹ میں آئی ہے اور اس کے بعد ان کی بات چل رہی ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے، تو ان کا معاملہ مجھے لگتا ہے خود پی ٹی آئی، خود مسلم لیگ نون کے اندر شدید مخالفت ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک نگران وزیر اعظم کے متعلق کوئی نہ مشاورت ہوئی ہے، نہ کوئی قدم اٹھایا گیا۔ ویسے حیرانی کی بات تو یہ کہ یہ خبر جو ہے یہ ایک رپورٹر نے اخبار میں شائع کی اور اس کے بعد یہ ایک طوفان اٹھ گیا۔ تو یہ ہم صحافتی زبان میں کہتے ہیں کہ فیلر چھوڑنا، یعنی کوئی ایسی بات کر کے دیکھیں جو نہ ہونے والی ہو، ناممکن ہو، اور اس کا ریئیکشن دیکھیں۔ اگر بہت زیادہ ریئیکشن آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی ناممکن ہے، لیکن اگر ریئیکشن کم آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چانس لیا جا سکتا ہے۔ تو جتنی مخالفت ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر اب کوئی چانس نہیں ہے۔ اب اگلی خبر الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن نے آج عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت یعنی ان بیلیبل وارنٹ جاری کیے،
اور انہیں کہا کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ منگل کو گرفتار کر کے صبح 10 بجے انہیں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرے. تو ایس ایچ او صاحب، ایس ایچ او بنی گالا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے الیکشن وارنٹ لے کر گئے بنی گالا، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت اسلام آباد میں ہے اور وہ اسلام آباد میں ہی مقیم ہے. تو انہوں نے وہاں پہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ ان کو وصول کرا دیا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو آئی جی کے نام وارنٹ جاری کیا گیا، جو نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان ساکن بنی گالا موڑا نور اسلام آباد اور مکان نمبر 2 زمان پارک لاہور الیکشن ایکٹ 2017 اور اس کی سیکشن 10 کی خلاف ورزی کرنے پر الیکشن کمیشن کو مطلوب ہے. عمران خان کو الیکشن ایکٹ اور اس کے دیگر قواعد کے مطابق قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود 16 جنوری 2023 اور 2 مارچ 2023 کو طلب کیا گیا، حاضر نہیں ہوئے. بار بار نوٹس جاری کرنے کے باوجود حاضر نہ ہونے پر الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 2/4 یا 4/2 کے تحت حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری وارنٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہاؤس نمبر 2 کے سامنے پیش ہونے میں ناکام رہا ہے. عمران خان الیکشن ایکٹ 2017 اور اس کی دفعہ 10 کے تحت ان کے خلاف شروع کی گئی الیکشن کمیشن کی کارروائی کی توہین کی ہے. اس لیے کمیشن آئی جی اسلام آباد کو عمران خان ساکن بنی گالا اور زمان پارک لاہور کو گرفتار کر کے 25 جولائی صبح 10 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کرنے کا اختیار دیتا ہے. تو ذرائع نے بتایا کہ جناب ایس ایچ او بنی گالا گئے ہیں ان کی رہائش گاہ پر اور ان کے وکیل کو وارنٹ گرفتاری دے دی ہے. رات 8 بجے یہ وارنٹ گرفتاری انہیں جو ہے وہ وصول کرائے گئے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کا حکم ہے کہ انہیں منگل کی صبح گرفتار کر کے پیش کیا جائے. تو پولیس وارنٹ دے کر آ گئی ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں یہ ہے وہ قانون کی بالادستی کہ پولیس کو اس وارنٹ پر عمل درآمد کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو ان کے گھر سے گرفتار کرنا چاہیے تھا، لیکن وارنٹ دے کر آ گئی ہے کہ جناب بس یہ آیا ہے تو وارنٹ جاری کیا ہے. تو وارنٹ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوا. کل عمران خان صاحب جائیں گے کسی بھی عدالت میں، وہ جا کے وہاں سے اپنے لیے بیل لے لیں گے، تو ان کی گرفتاری تو ویسے بھی ممکن نہیں ہے. لیکن پولیس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے اور ہماری جو انتظامیہ ہے اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو 1 گھنٹے کے لیے بلا کے تھانے میں کم از کم ان کو گرفتار کرتی اور انہیں میک شور کرتی کہ جی آپ صبح عدالت میں پیش ہو جائیں، ہم آپ کو لے چلیں گے، رات آپ گھر پہ گزار لیں. کچھ اس قسم کا بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاتھ نہ لانا سونے نو، کسی نے ہاتھ نہیں لایا سونے نو. یہاں لوگ یہ توقع کریں کہ عمران خان پہ 9 مئی کے واقعات کے تحت فوجی عدالتوں مقدمہ چلے گا اور ان کو جناب ان کو پھانسی ہو جائے گی. 2 عدالتیں سول عدالتیں وہ باقاعدہ ڈسیزن دے چکی ہیں کہ عمران خان کا 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو گیم ہے نا عمران خان صاحب کو الیکشن سے باہر کرنے کی اور یہ کرنے کی، یہ مجھے تو کبھی کبھی نورا کشتی کے علاوہ کچھ نہیں لگتی. پتہ نہیں آپ کو کیا لگتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی سیریسنس نہیں ہے اور یہ صرف جو ہے وہ ایک دوسرے کو دبانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان گھاس کا ہو رہا ہے. وہ بیچارے جو پیادے ہیں، جو تھوڑے بہت ری رو کرنے والے لوگ ہیں، وہ سارے رگڑے میں آ رہے ہیں. کوئی جیل میں بند ہے، کوئی کہیں بند ہے، اور جو مین آدمی ہے جس نے کیا دھرا ہے وہ آرام سے پھر رہا ہے. حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی 2 بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان، یہ دونوں پاکستان میں موجود ہیں، زمان پارک لاہور میں رہائشی ہیں، لیکن وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوتی. جناح ہاؤس حملہ کیس میں ان کو اب اشتہاری قرار دے دیا ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں سمیت 22 افراد کو اشتہاری قرار دیا گیا. اور لاہور کی ذاتی دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان سمیت حماد اظہر، فرح حبیب، مراد سعید سمیت 22 افراد کو اشتہاری قرار دیا ہے. اور عدالت تحریری فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ حماد اظہر، فرح حبیب، اعظم خان سواتی، اسلم اقبال، علی مین گنڈا پور، مراد سعید، اندلیب عباس، زبیر نیازی، احسان نیازی، واسق قیوم عباسی، عظمیٰ خان، علیمہ خان، احمد خان نیازی، خالد گجر، کرامت علی کھوکھر، غلام عباس، حافظ فرد عباس، شفاقت علی سندھو، علی حسن، سعید احمد سندھو، اسد زمان اور امتیاز احمد شیخ کھوکھر، یہ 22 لوگ ہیں جن کے حوالے سے
عدالت نے لکھا کہ ان تمام ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے، لیکن یہ ملزمان روپوش ہیں اور یہ وارنٹ گرفتاری موصول نہیں کر رہے، تو اس لیے ان تمام افراد کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے نام ہیں اور ان میں سے بہت سے نام تو موجود ہے، لاہور کے اندر موجود ہے، کھلے عام گھوم رہے ہیں، لیکن کوئی انہیں پکڑنے والا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں موجود ہیں زمان پارک میں، اور عدالت کہہ رہی وہ بلانے پہ نہیں آتے، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی گئی ہے۔ تو عمران خان کے وارنٹ گرفتاری پہ عمل نہیں ہو رہا، تو باقی کے لوگوں کے وارنٹ گرفتاری وہ ان پہ اوپر عمل کر کے کیا ہو جائے گا۔ اور ڈر سب کو یہ عمران خان صاحب دھمکیاں دے رہے کہ میں اقتدار میں آنے کے بعد تم سب کو دیکھ لوں گا، تو عمران خان صاحب نے سب کا ترا نکالا ہوا ہے، سب کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے۔ آج توشہ خانہ کیس میں بھی اس طرح ایک سماعت کے دوران عجیب موڑ آیا، اور جج صاحب جو ہیں دلاور ہمایوں اس کیس کے، انہوں نے پی ٹی اے کے وکلا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جج نے انصاف مانگ لیا اور کہا جی میرے کیس کے دوران پی ٹی اے کے وکلا نے میری پوسٹیں دکھائیں، اور میں نے ایف آئی اے کو بھی لکھا ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی لکھا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، اور میرے سامنے میرے فیس بک کے، بلکہ سب کے سامنے میری فیس بک کی پوسٹیں لہرائی گئی، کوئی کسی کے لیے جج نہیں بن سکتا، مجھے بھی انصاف چاہیے۔ تو یہ انہوں نے اس بات کے اوپر خاصا احتجاج کیا۔ آج بھی ان کی عدالت میں نعرے بازی ہوئی، باہر بھی نعرے لگے، آج پورا ایک جتھا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا طے ہے، گواہیاں ہو چکی ہیں، تو خدشہ یہ کہ عمران خان صاحب کو کس طریقے سے اس کیس میں سزا نہ ہو، تو وہاں پہ درجنوں وکیل جو ہیں جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ صرف نعرے بازی کے لیے جاتے ہیں اور جج کو پریشرائز کرتے ہیں۔ چلو یار آ جاؤ، چلو آگے آنے دو، آگے آ، یہ کھڑا ہے وہ بھی یہاں آیا ہوا ہے۔ اور اب ایک انہوں نے ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، ایک آڈیو تاڑڑ کی، کہ تاڑڑ نے بھی کسی ویڈیو میں آڈیو میں کہا کہ وکلا پہنچے اور وہاں عدالت میں پہنچے، ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ پی ڈی اے کے وکلا وہاں پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، تو ذرا دوسری جماعت کے وکلا بھی آ جائیں گے تو مقابلہ ذرا ایون ہو جائے گا اور جج پہ پریشر کم ہو جائے گا۔ لیکن وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا کہ جناب یہ وہاں پہ کوئی انٹینشنلی ایز اے منسٹر جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے دو واقعات ہوئے عدالتوں پیشی کے دوران، کیونکہ عمران خان کا ہفتہ خواری چل رہا ہے نا عدالتوں پیشی کا، اس عدالت اس عدالت اس عدالت، پتہ ہی نہیں چلتا کون سی عدالت میں کون سے ریمارکس ہوئے ہیں۔ تو ایک نجی چینل کے کورٹ رپورٹر طیب بلوچ نے عمران خان صاحب سے کمرہ عدالت میں سوال پوچھ لیا۔ اس نے کہا خان صاحب آپ کبھی شرمندہ ہوئے ہیں؟ کبھی آپ کو فیل ہوا ہے کہ آپ یہ جو باتیں بیان بدل لیتے ہیں، کبھی یو ٹرن لیتے ہیں، تو کوئی اس کا آپ کے پاس کوئی شرمندگی آپ کو فیل ہوئی ہے؟ تو خاص اب گزر گئے، تو اس نے کہا بڑے ڈھیٹ آدمی ہے۔ اب وہ بیچارہ بلوچ ہے یا سندھی ہے، سندھی بلوچ ہے، تو وہ روانی میں کیا گیا بڑی ڈھیٹ آدمی ہے، اس پر انہیں ان کے چینل نے جناب نوکری سے نکال دیا، معطل کر دیا، اور کہا یہ بڑا بدتمیز ہے، اس نے عمران خان سے سوال پوچھ لیا، اور ایسا سوال پوچھ لیا۔ ویسے تو پوری قوم پوچھتی ہے خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ اتنے یو ٹرن کیوں لیتے ہیں، آپ کو کبھی شرم آتی ہے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ لیکن وہ بیچارہ غریب رپورٹر ہے نا، اس کو سوال پوچھنے کا حق نہیں تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ گارڈوں نے کی بدتمیزی، اور اس کی وہاں پہ پھینٹی وینٹی بھی اسے لگا دی یا کیا کیا، اور پھر اس گارڈ کو پولیس نے گرفتار کر لیا، وہاں پہ الگ ہنگامہ ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے عمران خان صاحب جب اندر آ رہے تھے تو غصہ ان کا ویسے چڑھا ہوتا، وہاں کسی نے ان کے اوپر پانی کی بوتل مار دی، اور پہلے لوگوں نے کہا جوتا مارا ہے، پھر کہا نہیں جوتے کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، تو جوتا نہیں مارا گیا، یہ پانی کی بوتل ماری گئی ہے، اور پانی کی بوتل جو تھی وہ اس میں پانی پینے والا نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں، میں نے تو نہ بوتل دیکھی ہے، نہ یہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس پہ بھی عمران خان صاحب کو غصہ چڑھا ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ نواز شریف نے میرے خلاف سازش کی ہے، اور یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے۔ یہ جو ایک دو واقعے پیش آئے نا، ایک صحافی پہ گیا، ایک بوتل پہ گئی، اس کا مطلب ہے عمران خان کو ذہنی طور پہ ٹف ٹائم جو ہے ملنا شروع ہو گیا ہے۔ عدالتیں تو انہیں بالکل ٹف ٹائم نہیں دے رہی، وہ تو بالکل انہیں پپو بچہ بنا کے رکھا، پپو کانٹ ڈانس سالہ، تو بالکل انہوں کو پپو بچہ بنا کے رکھا، جی کوئی تو پپو بچہ ہے، اس کو تو کچھ ہاتھ نہ لگائے کوئی۔ لیکن اب دوسری طرف سے انہیں تھوڑا سا ٹف ٹائم ملنا شروع ہو گیا۔ لیکن ایک بڑا معاملہ جو آج دب گیا وہ تحریک انصاف کے دو رہنماؤں کی سائفر کیس میں ایف آئی اے کے سامنے پیشی، وہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر تھے۔
اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی بڑی اہم معلومات ان سے لی گئی ہے اور گھنٹوں ان سے ایف آئی اے کے دفتر میں پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ میں نے وہی بتایا جو مجھے معلوم تھا، 2 جو اجلاس ہوئے تھے اس کے اوپر میں نے بات کر دی، اور شاہ محمود قریشی نے اس کے اوپر کوئی زیادہ فیڈ بیک نہیں دیا کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن جو انٹرنل ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی سائفر کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور یہ جو دو گواہان، یہ 2 گواہان نہیں ہے بلکہ یہ دونوں اس کا حصہ ہے، کیونکہ یہ جو آڈیو آئی تھی اس کے مطابق شاہ محمود قریشی بھی یہ جو سائفر کھیلیں گے، سائفر پر کھیلیں گے اور کسی کا نام نہیں لیں گے، اس میں شامل ہے۔ تو ان کی جو انکوائری ہے وہ بطور ملزم ہو رہی ہے، بطور گواہ نہیں ہو رہی۔ تو اس میں کچھ انفارمیشن مزید سامنے آئی ہے، اور معاملہ جو ہے نا، یعنی دونوں نے مدعا ڈال دیا عمران خان کے اوپر کہ جو کیتا عمران خان نے کیتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں گا، ہمیں تو بتایا گیا کہ وہاں سے سائفر آیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سائفر آیا تھا اور ان کی وزارت خارجہ میں آیا تھا، انہوں نے خان صاحب کو اس کی باقاعدہ اطلاع دی تھی، لیکن اس کے کئی روز بعد خان صاحب نے اس معاملے کو اس وقت اٹھایا جب ان کو یہ سائفر جو ہے کسی اور طریقے سے ان کے پاس پہنچا، اور ہمیں سائفر آتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں تو کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں تھی کہ اس کے اوپر میں کوئی ریئیکشن لیتا یا پرائم منسٹر کو بتاتا یا ان کے علم میں لاتا، لیکن جب پرائم منسٹر کے علم میں یہ بات آ گئی تو پھر انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا، تو میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، اور سائفر کی گمشدگی کے حوالے سے کہا کہ اس بات کا ان کو زیادہ علم نہیں ہے کہ سائفر جو عمران خان صاحب کو بھیجا گیا تھا وہ کوئی سائفر کی کاپی تھی یا اس کو ڈی کوڈ کر کے بھیجا گیا تھا۔ اور ان کا کہنا یہ کہ ایک سادہ کاغذ پہ عمران خان صاحب کو لکھ کے بتایا گیا تھا کہ سائفر کے اندر یہ ہے، اور اسی کو انہوں نے پھر وہ بعد میں بیان کیا۔ تو سائفر کے معاملے میں بھی بہت زیادہ اہم پیش رفت ہو چکی ہے۔ اب اصل کہانی یہ کہ آج عمران خان صاحب نے، یعنی منگل کے روز عمران خان صاحب نے خود پیش ہونا ہے ایف آئی اے کے سامنے، اور یہ ایک بڑا اب کیس ہے، لیکن گرفتاری کی توقع پھر کوئی نہ رکھے۔ عمران خان صاحب کو کسی نے کوئی گرفتار نہیں کرنا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک چیز طے ہے، مارا گے کٹ کسیٹا گے زیادہ، تو ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔